बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मौसवी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 14 अक्टूबर है, 26 सफर और बुध का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प भी रहेगा, बहुत ही मालूमाती रहेगा। पूरी कोशिश करेंगे अपने टाइम में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो अहम नुकात हैं जो वो आपके अज़हान आलिया तक मुंतकिल किए जाएँ। तो हमारा मौजू आज का रहेगा तहरत क़ल्ब के ऊपर, दिल की तहरत के ऊपर कि इसकी कितनी अहमियत है, कितनी इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर क्या कुछ जो है वो हदीस मुबारका में, अक़वाल मासूमीन अलैहिस्सलाम में, इन फरमुदात में हमें मिलता है। और इस बेहतरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिज़वी साहब हिंदुस्तान से। क़िबला भी खिदमत में पुरसा भी पेश करेंगे और आप भी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। खुदा आप सबको सलामत रखे और तमाम नाज़रीन व हाज़रीन को भी सलामत रखे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला। जैसे कि अभी हमने आपके महज़र में और अपने नाज़रीन के महज़र में अर्ज़ की कि हमारा मौजू जो है वो तहरत क़ल्ब यानी दिल की तहरत, इसके ऊपर रहेगा, इसकी कितनी अहमियत है, इसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू हो जाए ताकि मज़ीद नुकात को प्रोग्राम में शामिल किया जा सके, प्रोग्राम को खोला जा सके। क़िबला, क़ल्ब के लुग़त में और इस्तिलाह में क्या माने हैं? औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, मुस्तमईन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम इबादत को कबूल फरमाए और इबादत की जगह अजर अजल इनायत फरमाए। लफ्ज़ क़ल्ब का जो इस्तेमाल होता है वो लुग़तन जो इसके माना है वो पलटने के हैं। लफ्ज़ क़ल्ब जो अरबी में इस्तेमाल होता है पलटने के माने में है, यानी दिल जो है वो एक हालत में नहीं रहता है और दिल सही। उसके अंदर तग़य्युर पैदा होता रहता है। इस्तिलाह में इसको कहते हैं ख़ाज़िनुल लिसान या ख़ाज़िनो कमालात अल-बशरिया, यानी बशर के कमालात या उसकी तमाम खूबियों का जो मजमुआ है वो है क़ल्ब। क़ल्ब सरचश्मा हिकमत भी है और सरचश्मा विज़डम भी है। जी सही। क़िबला, तज़किया क़ल्ब जो है वो क्यों ज़रूरी है? दिल की पाकीज़गी जो है वो क्यों उसके ऊपर इतनी अहमियत की गई है? ये सब क्यों इतना अहम क्यों है? इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा क्या है? देखिए, दिल चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट शय है वजूद बशर के अंदर। इंसान के वजूद में सबसे अहम शय जो अल्लाह ने रखी है उसका नाम है दिल, उसका नाम है क़ल्ब। ये बहुत अहम है। इसकी बहुत सारी हालतें हैं जिसको अहवाल भी आप कह लीजिए। तो क़ल्ब की बहुत सारी हालतें हैं। उन हालतों में ये क़ल्ब बशर, क़ल्ब इंसान, क़ल्ब आदमी होता है। अब मैं जो क़ल्ब की हालतें हैं उस पर भी गुफ्तगू करूँगा और क़ल्ब की तहारत पर भी गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि अगर क़ल्ब पाक सुभान नहीं अल्लाह। होगा तो जो दरिया है मसलन जिसका पानी लोगों को पीना है, अगर दरिया गलीज़ है, कसीफ है, गंदा है, तो ज़ाहिर है कि दरिया से जो चीज़ निकलेगी या पानी जो लोग पिएँगे तो वो उन्हें शिफ़ा या उन्हें फ़ायदा नहीं पहुँचेगा बल्कि वो मरीज़ हो जाएँगे। तो इसी तरीके से अगर सही। क़ल्बुल मरीज़ यानी ऐसा क़ल्ब जो मरीज़ है, पाक नहीं है, साफ़ नहीं है, तो उससे जो चीज़ें सादिर होंगी, निकलेंगी, उसका असर ना ही उस शख्स के ऊपर अच्छा होगा और ना ही मुआशरे के ऊपर अच्छा असर होगा, बल्कि मुआशरा तबाह हो जाएगा। लिहाज़ा क़ल्ब को पाक होना, साफ़ होना और क़ल्ब को बिल्कुल ताहिर होना शर्त है। और मैं ये सुभान अल्लाह। चाहूँगा कि आगाज़े गुफ्तगू में जवानान, आज तक शायद आपने इस मौज़ू को इतनी तफ़सील से नहीं सुना होगा। जब मेरी आगा मुफ्ती साहब के साथ गुफ्तगू हुई तो मैंने सोचा कि इस मौज़ू को ज़रा दक़ीक़ तरीके से, ज़ाहिर है कि एक प्रोग्राम में ये क़ल्ब पर तफ़सीली गुफ्तगू नहीं हो सकती है, चूँकि मैंने बहुत सारी हदीसों को जमा किया है कि क़ल्ब किसे कहते हैं, क़ल्ब की हालतें क्या है। तो जितना मुमकिन हो सका आज पेश करूँगा और फिर किसी और इंशाअल्लाह। प्रोग्राम में।
سنیے، قلب کی جو حالتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ان میں سے 14 جو اہم حالتیں ہیں قلب کی، میں وہ پیش کر رہا ہوں. جوانان اسے آپ نوٹ بھی کریں، اور شاید پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں اس طرح سے، اور اس حالت قلبی کو آپ شاید اس سے پہلے نہ سنا ہو جوانان یا مستمعین سبحان نے. اللہ، سنیے، قلب کی جو سبحان اللہ، حالت ہے وہ 14 میں بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے القلب السلیم، ایسا قلب جو سلیم ہوتا ہے، یعنی قلب سلیم جو خالی ہو امراض سے، خالی ہو رجز سے، خالی ہو برائیوں سے، خالی ہو غل سے، کینہ سے، حسد سے، جو تمام اوصاف سے خالی ہو، وہ ہے قلب سلیم. پہلی حالت دل کی. چلیے، دوسری حالت دل کی القلب الخاشع، ایسا قلب جو خشوع اور خضوع میں مبتلا رہتا ہے، ایسا قلب جو جس کے سبحان اللہ، اندر خشوع الہی پایا جائے. تیسری قسم، اللہ اگر اس اکبر، کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، مگر میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ میرے جوانان قلب کی، دل کی حالتیں جو ہیں اس پر غور کریں، اور بعد میں بھی آپ اس پروگرام کو دوبارہ سن سکتے ہیں یوٹیوب پر اہل بیت چینل کے. تو تیسری حالت ہے قلب الطاہر، القلب الطاہر، ایسا قلب جو طاہر، پاک ہوتا ہے، یعنی ایسا قلب جو پاکیزہ ہوتا ہے، ایسا قلب جو غلیظ نہیں ہوتا، ایسا قلب جو گندا نہیں ہوتا، ایسا قلب جو تمام اوصاف سے پاک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں القلب الطاہر. یہ تیسری حالت ہے. قلب کی سبحان جوانان اللہ، چوتھی حالت پر غور کیجئے. فرماتے ہیں مولا، غور کیجئے گا، ایک لفظ پر غور کیجئے گا، القلب المؤمن. قلب بھی مومن ہوتا ہے، یس آف کورس، قلب بھی مومن سبحان ہوتا اللہ، ہے. القلب المؤمن. قلب کی چوتھی قسم یہ ہے کہ قلب کی جو ایک حالت ہے، یعنی حالت کہہ لیجئے، قسم سے بہتر کا جو لفظ ہم استعمال کریں گے اردو میں وہ حالت ہے. چوتھی حالت القلب المؤمن، یعنی ایسا قلب جو مؤمن ہوگا، جس کے وجود میں، یعنی جس قلب میں ایمان الہی پایا جائے وہ ہے قلب مومن. جس کے اندر مومن، ایمان اہل سبحان اللہ، بیت پایا جائے، محبت اہل بیت پائی جائے، جس کے اندر خدا کے احکامات جو ہے جس کے قلب میں پایا جائے، اور ان احکامات پر وہ ایمان رکھتا ہو، یا اور ذرا واضح لفظوں میں کہہ دوں، جو توحید کا مقر ہو، یعنی قرار کرتا ہو، جو نبوت کا اقرار کرتا ہو، اور جو علی ابن ابی طالب کی محبت اور ولایت کا مقر ہو، یعنی اقرار کرتا ہو. عشق علی اس کے قلب میں ہو تو اس کو کہتے ہیں قلب المؤمن. اب آئیے قلب سبحان اللہ، پانچویں قسم آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، القلب القاسی. قلب القاسی کسے کہتے ہیں؟ ایسا قلب جو بہت سخت ہوتا ہے، ظالموں کا دل، شقی القلب جس کو آپ کہتے ہیں، شکریہ اللہ، دہشت گردوں کا دل، وہ افراد جن کے دل بہت سخت ہوتے ہیں، اس دل کو، اس حالت کو القلب القاسی کہتے ہیں. لہذا اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے. دل کو نرم ہونا چاہیے، دل کو سخت نہیں ہونا چاہیے. بشر کا دل اگر سخت ہے تو وہ رحم دل نہیں ہو سکتا. لہذا اسی لیے مسلسل جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ خدا کی بارگاہ میں رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ آپ کے اوپر رحم کرے، آپ کی فیملی کے اوپر رحم کرے. تو آپ جب خدا کی بارگاہ میں رحمت طلب کر رہے ہیں، رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو آپ بھی لوگوں پر رحم کیجئے. قلب قاسی نہ رکھیے، سخت دل نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد غور سے سنیے گا، چھٹی حالت کیا ہے؟ القلب الخائف، وہ دل جو ڈرتا ہو، وہ دل جو اللہ گناہ اکبر، نہ کرتا ہو، جو عصیان سے ڈرتا اللہ، ہو، جو کسی کو ہرٹ کرنے سے ڈرتا ہو، جو کسی کو ستانے سے جو دل ڈرتا ہو، جو عاقبت سے خوف زدہ ہو، جو شعلہ جہنم سے ڈرتا ہو، جو عذاب الہی سے جو دل ڈرتا ہو، اس دل کی اس حالت کو، اس کیفیت کو القلب الخائف کہتے ہیں. اس کے بعد یہ ہو گئی آپ کی 6-7ویں حالت ہے القلب المتقی. القلب المتقی، ایسا قلب کہ جس کے اندر تقوی پایا جائے، یعنی قلب کے اندر تقوی پایا جائے. لفظوں پر غور کیجیے گا اور ایک ایک لفظ پر، جملے پر غور کیجیے گا. ایسا دل، ایسا قلب کہ جس کے اندر تقوی الہی پایا جائے. اب یہ تقوی کی ایک دوسری بحث ہے، اس میں مجھے نہیں جانا. ایسا دل جس کے اندر تقوی پایا جائے. القلب العاقل، ایسا دل جس کے دریچے عقل و فراست و فہم و ادراک
کھلے ہوئے ہوں. ایسا دل نہیں کہ جس کے دریچے عقل بند ہوں. عقل کے ڈورز اگر بند ہیں تو وہ القلب العاقل نہیں. یعنی عقل کے لیے ضروری ہے، اسینشل ہے کہ اس کے دریچے عقل و فراست و فہم و ادراک کھلے ہوئے کھلے ہیں. ہوں. اسی لیے کہتے ہیں کہ بالکل قلب کی نگاہوں سے دیکھیے. آپ کی جو نگاہ ہے قلب کی، اگر اس پر حاجب اور حواجب ہے گناہوں کی وجہ سے، تو آپ معرفت کے اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے. یعنی جوانان، اگر آپ کو پرواز کرنا ہے، اس منزل پر پہنچنا ہے، تو یہ چیک کرنا ہوگا کہ میرا دل اوہام سے پاک ہے، میرا دل عاقل ہے، یعنی میرے دل کے جو عقل کے دروازے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. اب آئیے ایک اور حالت قلب کی ہے، وہ ہے القلب المطمئن. ایسا قلب جو اللہ مطمئن نظر آئے. جی یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ قلب، ایسا قلب، یہ علامت مومن ہے کہ مومن کا قلب جو ہے مطمئن ہوگا. تو زمین کربلا مطمئن. پر امام حسین نے دنیا بشریت کو جو پیغام دیا تو ایکچوئل کیا تھا؟ اطمینان کا پیغام تھا کہ حب دنیا کو دل سے نکالو، قلب مطمئن کے ساتھ، نفس مطمئن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو زمین کربلا پر امام حسین نفس مطمئنہ ہے. مرکز اطمینان کو حسین کہتے ہیں. تو ایک حالت یہ ہے کہ آپ کا قلب جو ہے مطمئن ہونا چاہیے. مطمئن کب ہوگا؟ جب ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو آپ پاک کریں گے، جس پر ابھی ہم گفتگو کریں گے. اس کے بعد ایک حالت ہے قلب کی، القلب المریض. میں نے جو ریسرچ کیا وہ چاہتا ہوں پیش ہو جائے جوانوں تک، تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی یوٹیوب سے آپ جوان نکال سکیں. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن آپ نکال سکیں اور ان تمام احوال قلب کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. ایک حالت ہے القلب المریض، ایسا دل جو مریض ہو جائے. دل مریض ہو جاتا ہے، یہ جیسے جسم مریض ہوتا ہے ویسے دل بھی مریض ہو جاتا ہے. اور جب دل مریض ہو جاتا ہے، قلب مریض ہو جاتا ہے، تو پھر اسے اچھی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی. اسے اچھی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی کیونکہ قلب مریض ہے. اب آپ سوال کریں گے کیوں نہیں اچھی لگتی؟ اگر کسی انسان کو آپ کوئی اچھی چیز دیجیے، فرض کیجیے آپ اسے، بڑی مشہور ہے، ہم لندن میں ہوتے تو ہمارے پنجاب سے جو احباب ہے وہ کہتے تھے بھیا پنجاب کی جو نہاری ہے بڑی مشہور ہے. تو اگر ایک بخار میں ایک شخص اسے آپ نہاری کھلائیے گا اسے ٹیسٹ ملے گا، یا بریانی کھلائیے گا ٹیسٹ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کہا یہ مریض ہے، نہ اسے بریانی کا مزہ مل رہا ہے اور نہ ہی اسے نہاری کا کیوں نہیں مل رہا؟ مریض ہے. تو اسی طریقے سے جب قلب مریض ہوتا ہے بشر کا، تو پھر اسے شریعت کی خوبیوں کا لطف نہیں ہوتا ہے، لطف نہیں لے سکتا ہے. شریعت کے کمالات سے صحیح معنوں میں وہ ذائقہ حاصل نہیں کر پاتا جو عشق حسین کا ذائقہ ہے، جو محبت اہل بیت کا ذائقہ ہے، وہ محسوس نہیں کر سکتا قلب مریض. اس لیے قلب کو مریض نہیں ہونے سے. جوانان بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں میں آج آپ کی خدمت میں. خدا موسی صاحب کو بھی سلامت رکھ کے بڑی محنت کرتے ہیں، اور اہل بیت چینل کے تمام اراکین کو. عزیزان من، جوانان من، قلب کو پاک ہونا چاہیے. مریض اگر قلب ہے تو پھر کثرت سے آپ مجلس سن لیجیے. قلب ہی جب مریض ہے تو پھر مجلسوں کا وہ اثر نہیں ہوتا. تلاوت قرآن بھی کرتے رہیے. تو عزیزان گرامی، قلب کو پہلے مرض سے دور کیجیے. لفظ مرض استعمال ہوتا ہے اردو میں، ہم لوگ اس کو جلدی سے کبھی مرض کہہ دیتے ہیں یا کثرت استعمال کی وجہ سے، بٹ صحیح لفظ جو ہے وہ مرض ہے. تو القلب المریض. ایک حالت اور ہے القلب المتکبر. قلب المتکبر یہ کیا چیز ہے؟ ایسا دل جس کے اندر غرور پایا جائے. ایسی حالت بھی دل کی ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر غرور آ جاتا ہے. غرور جب آ جاتا ہے تو دل شکستہ ہو جاتا ہے. دل کے اندر جو اس کے اثاثے ہوتے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں. غرور توڑ دیتا ہے. غرور بلند نہیں کرتا انسان کو، غرور انسان کو عزت نہیں دیتا. غرور تو انسان کو فنا کرتا ہے. غرور تو انسان کو لعنتی بناتا ہے، جیسے غرور اور ایگو نے شیطان کو لعنتی بنا دیا. تو دل کی ایک حالت ہے القلب المتکبر. ہمیں یہ بھی چیک کرنا ہوگا کہ میرا قلب، میرا دل کون سا ہے. خدا نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے دل میں تکبر پایا جاتا ہے. یعنی وہ حالت تو نہیں ہے جس کو یہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. تو قلب المتکبر، القلب المتکبر. اس کے بعد ایک حالت ہے القلب المنافق. ایسا بھی قلب ہوتا ہے، اس کی ایک حالت ہے کہ قلب کے اندر نفاق پایا جاتا ہے.
اور جب اللہ نفاق پایا جاتا عزیزان من جوانان من، تو قرآن کی صریحتاً یہ آیت ہے، جوانان غور کرنا، صریحتاً یہ آیت ہے کہ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رہے، نیچے درجے یعنی سب سے زیادہ ہاں جہاں عذاب ہوگا، اسفل سافلین، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا جس مقام پر، اس جگہ پر منافق رہے گا۔ کیوں رہے گا وہاں؟ مولا سے سوال اللہ کیا گیا، مولا منافق کیوں رہے گا وہاں پر جبکہ یہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے؟ کہا چونکہ اس کے ڈبل چہرے ہیں، اس کی دو زبانیں ہیں، اس کے دو چہرے ہیں، خدا کے سامنے آتا ہے تو کچھ، بندوں کے سامنے جاتا ہے تو کچھ، معاشرے میں ہوتا ہے تو کچھ۔ اور اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ منافق کو روز محشر دو آگ کی زبان دی جائے گی، اور جب منافق اللہ دور سے محشر میں آئے گا تو اہل محشر کہیں گے ارے یہ شخص تو کھلا جگہ کا رہنے والا، پہچانیں گے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہچانیں گے، ارے یہ تو اس کے دہن سے آگ کیوں نکل رہی؟ کہیں گے، آواز آئے گی، اس کو دو نار آگ کی زبان دی گئی چونکہ یہ دنیا میں منافق ہے، اللہ اس کا چہرہ ایک نہیں، لہذا ضروری ہے کہ قلب جو ہے منافق نہ۔ اس کے بعد ایک حالت ہے القلب المختوم، ایسا قلب جس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوب، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب سم بکم عمي فهم لا يرجعون، اب یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اب یہ پلٹ کر نہیں آئیں گے حقانیت کی طرف، یہ پلٹ کر نہیں آئیں گے اللہ صراط حق کی طرف۔ تو یہ احوال قلب ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر سبحان اللہ جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، چونکہ انسان کو دنیا کے اندر زندگی کرنی ہوتی ہے، گزر بسر کرنا ہوتا ہے، مگر بعض دفعہ جو ہے وہ انسان اس میں تجاوز بھی کر جاتا ہے، آگے بھی بڑھ جاتا ہے، تو اس کا استدلال، اس کے اندر ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک مقدار ہونی چاہیے۔ وہ بسا اوقات جو ہے اصل معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ اس کی صحیح پیمائش نہیں کر پاتا، اس کا پیمانہ جو ہے وہ اس کا مقرر جو ہے وہ صحیح نہیں کر پاتا۔ کیا دل کے اندر یعنی دنیا کو بسانا کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر نہ بسائیں تو زندگی کیسے کرے گا انسان؟ اس کو ذرا اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سے اگر آپ پیش فرما دیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ کس حد تک ہم جا سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ جی دیکھیں، دنیا کو ضرورت سمجھ کے یہاں پر رہنا چاہیے۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے انسان سواری کا، طیارے کا استعمال کرتا ہے، بٹ اصل منزل اس کی جہاں اسے پہنچنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا جو ہے اصل مقصد حیات بشر نہیں ہے، یہ تو ایک آماج گاہ ہے، ایک مرور ہے، ممر ہے جس کو ہم کہتے ہیں جہاں سے گزرنا۔ اب آئیے، مولا متقیان نے بہت بہترین اس موضوع پر ایک پیغام دیا ہے پوری دنیا کو۔ مولا فرماتے ہیں اخرج الدنیا من قلوبکم، اے میرے چاہنے والوں، اے دنیا کے لوگوں، اے یونیورس کے لوگوں، جی مولا کا دنیا کو نکال دو اپنے دلوں سے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے جس کے لفظ پر دنیا عقل و خرد نے ریسرچ کر کے اپنے قلم کو توڑ دیا، جو یہ کہتا تھا میرے سینے سے علوم کے سمندر اور سرچشمے نکلتے ہیں، میں مرکز علم ہوں، یہاں سے علم نکلتا ہے، میرے سینے سے نکلتا ہے علم۔ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دل سے دنیا کو نکال دو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قبل ان تخرج منها اجسادکم، اللہ اکبر، قبل اس کے کہ آپ کے جسم، آپ کے اجسام و اجساد اس دنیا سے نکل جائیں، یعنی دنیا سے نکل جائیں۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ قبل اس کے کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی دنیا میں یہ انسان کا جسد، قبل اس کے کہ موت آ جائے، موت سے پہلے دنیا کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ دنیا دل میں بسانے کی جگہ نہیں، سبحان اللہ، بے شک، اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ ایسی ہے کہ اسے دل میں جگہ نہ دیجیے، اسے ضرورت۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ففیہا اخبرتم ولغیرہا خلقتم، اس دنیا میں آپ کا امتحان لیا گیا ہے، یہ دنیا کو آپ کے لیے ایگزامینیشن سینٹر قرار دیا گیا، یہاں پر آپ کا امتحان ہے کہ آپ اپنی سخاوت کو کیسے استعمال کرتے ہو، آپ رحم دلی کو کیسے استعمال کرتے ہو، آپ کے اندر محبت ہے کہ نہیں ہے، آپ کے اندر دوسروں کے لیے خدمت کرنے کا جذبہ ہے کہ نہیں۔ تو آپ کو یہاں پر امتحان دینا پڑا، مولا فرماتے ہیں، اور مقصد حیات یہ نہیں ہے آپ کی دنیا، یہ مولا نے جواب دیا۔ تو ایک اور حدیث اگر آپ کہیں تو بہت امپورٹنٹ میں نے جو نکالی ہے، تو میں نے سوچا کہ اتنی رحمت میں نے بھی کیا تو وہ پہنچ جائے جوانوں تک۔ یقول علی علیہ الصلوۃ والسلام،
یہ مولا مستقیان علی بن ابی طالب پوری دنیا کے لیے پیغام دے رہے ہیں، جی بہت عظیم پیغام ہے جوانان. فرماتے ہیں کہ ذک قلبک بالادب کما تذکی النار بالحسب. مولا فرماتے ہیں کہ اپنے قلب کا، اپنے دل کا تزکیہ کرو، دل کو اللہ مولا سیقل کرو، دل کو پاک کرو. پاک کریں یہ، ارے ہم تو یہ سمجھتے ہیں دل کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، ایوری تھنگ آئی ایم ڈوئنگ دیٹ، تو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کہا نہیں، دل کو ادب کے ذریعے سے، یعنی بدتمیزی اسلام میں صحیح نہیں ہے، اور ادب ضروری ہے، مورالیٹی ضروری ہے، اخلاق ضروری ہے. دل کو پاک کرو، اس کی تربیت کرو ادب کے ذریعے، جس طریقے سے، یا یوں کہہ دوں کہ دل کو نور عطا کرو ادب کے ذریعے سے. جیسے غور کیجئے گا، نار کو نور عطا کرنے کے لیے، یعنی آگ کو روشن کرنے کے لیے لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ مولا نے بہت عظیم پیغام دیا کہ روشن کرو اپنے دل کو، سیقل کرو اپنے دل کو. اللہ کس اکبر، چیز سے مولا؟ سبحان اللہ، ادب کے ذریعے سے، ادب کے ذریعے. جی ادب کے ذریعے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا قبلہ، قلب کو ہزی ہونے کا بھی ہمیں ذکر حدیث میں ملتا ہے کہ قلب کو ہزی کیوں ہونا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں آئے ہیں اور جو بھی برکات ہیں اور جو بھی معاملات ہیں وہ بھی تو خدا کی جانب سے ہیں، تو ان کو کیوں نہ ان سے لطف اندوز ہوا جائے. مگر ہم جب عرفہ کی جانب کیا دیکھتے ہیں، کیا کہا گیا عرفہ کی قلب کو؟ جانب دیکھتے ہیں، کیا آپ نے ہزی کیا ارشاد ہزی فرمایا ہزی آپ نے؟ جی جی، قلب حزین، ہزی. جی جی جی، بے شک. جی ہاں، جی جی ہاں. جی، تو بے شک. تو جب ہم عرفا کی جانب دیکھتے ہیں اور بزرگان کی جانب دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے قلب کو حزی رکھتے ہیں. تو کیا قلب حزی، قلب جو ہے، قلب حزی جو ہے وہ خدا کو پسند ہے؟ تو عموماً لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے وہ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس کو ذرا کھولیں کہ معاملہ کیا ہے. دیکھیے، شرط مومن یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ حزین ہو، یعنی غمزدہ ہو. جب آپ کسی کی تکلیف کو دیکھیں تو تکلیف محسوس کیجیے، کسی کے درد کو دیکھیے تو اپنے اندر بھی درد محسوس کیجیے. جب آپ کا قلب حزین نہیں ہوگا تو انسان رحم دل نہیں ہوگا. اسی بات کی طرف امام سجاد نے بہت عظیم پیغام دیا اور یہ کہا کہ اللہ محبت کرتا ہے. کس سے محبت کرتا ہے مولا؟ یہ امام سجاد نے فرمایا. کس سے مولا؟ فرماتے ان اللہ یحب کل قلب حزین. اللہ ہر اس بشر سے یا ہر اس قلب سے محبت کرتا ہے جو حزین ہوتا ہے، یعنی غمزدہ ہوتا ہے، جس کے اندر حزن پایا جاتا ہے، جس کے اندر رحم دلی پائی. اگر حزن نہیں ہوگا تو انسان رحم دل تو نہیں ہو رحم دلی نہیں سکتا. ہوگی. اسی لیے بار بار، بالکل بار بار یہ کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ، ہم صبح کی نماز پڑھیں اس وقت بھی الحمد پڑھیں، تو کیا ضرورت ہے ہمیں الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ بغیر ہم بسم اللہ کے پڑھ لیں تو کیا ہماری نماز ریکارڈ نہیں ہو سکتی؟ تو ایک چھوٹا سا، بلکہ یہ سورہ نہ کہیے، اس کو ایک آیت کہہ لیجئے، یا چھوٹا سا آپ کوئی سورہ پڑھنا اعطیناک الکوثر، اس میں بھی آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے. سورۃ الحمد پڑھتے ہیں، اس میں بھی بسم اللہ پڑھنا ہے. رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ وہ عمل ابتر ہے جو بغیر بسم اللہ کے کیا جائے. تو یا رسول اللہ، بسم اللہ کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ تو زبدہ کلام میں نبی بھی یہی آئے گا اور علی بھی یہی آئے گا، چونکہ آپ خدا کی بارگاہ میں آپ کو بار بار یہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. وہ ڈز میں، یعنی آغاز عمل سے پہلے آپ رحم کی بھیک مانگ رہے ہو، تو رحم کی بھیک مانگ رہے ہو تو اللہ آپ کے اوپر رحم کرے. تو آپ دنیا پر اس وقت رحم کرو گے جب آپ کا دل، آپ کا قلب حزین ہوگا. اس کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. دل کو سخت نہیں ہونا چاہیے، دل کو بے درد نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر درد قوم ہونا چاہیے، درد خانوادہ ہونا چاہیے، بالکل درد اقوام ہونا چاہیے، اور درد احباب ہونا چاہیے. دل جو ہے وہ حزین ہوگا تو بشر پرواز کرے گا روحانیت کی منزل میں. علامت مومن یہ ہے کہ اس کا دل حزین. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑا سا اس کو مزید جو ہے قبلہ دوسرے ایک اور اینگل سے اس کو موضوع بحث بناتے ہیں کہ اصلاح قلب ممکن کیسے؟ اگر ایک انسان اپنے قلب کی اصلاح کرنا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اقوال معصومین علیہ السلام کا اگر ہم یہاں سہارا لیں تو کچھ پیش فرمائیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. ضروری ہے اصلاح قلب، ضروری ہے. اگر قلب کی اصلاح نہیں کریں گے تو وہ قاسو قلب ہو سکتا ہے.
اگر قلب کا علاج نہیں کریں گے تو قلب مریض ہو سکتا ہے، یعنی مرض اس کے اندر لاحق ہو سکتا ہے۔ اصلاح نہیں کریں گے تو یہی القلب المختوم ہو جائے گا۔ لہٰذا اصلاح ضروری ہے۔ تو اصلاح کیسے کریں؟ آئیے مولا متقیان علی بن ابی طالب سے سوال کرتے ہیں، مولا کیسے اصلاح کریں؟ جوان یہ چاہتا ہے اپنے قلب کی اصلاح کرے، کیسے اصلاح کرے مولا؟ آواز دی، اصل صلاح القلب اشتغالہ بذکر اللہ۔ مولا فرماتے ہیں اصل جو طریقہ ہے، جو ایکچول طریقہ ہے، مولا کس چیز کا ایکچول طریقہ؟ قلب کی اصلاح کے لیے، قلب کو آپ اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، دل کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ جی مولا، ہر جوان اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو مولا کیسے اصلاح کریں؟ ہم دل کی اصلاح کیسے کریں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا انف ہے ہمارے لیے؟ نہیں، کا اشتغال ہو بذکر اللہ، دل کو زیادہ سے زیادہ ذکر خدا میں اشتغال کرو، مشغول کر لو۔ دل جب ذکر الہی میں مصروف ہوگا تو غیبت کہاں کرے گا؟ دل جب خدا کے ذکر میں مصروف ہوگا تو غلط بات کہاں سوچے گا؟ تو دل کو کنیکٹ کرو، دل کو اپنے رب کے ذکر کے ذریعے سے خدا سے کنیکٹ کر لو۔ جب کنیکٹ بشر ہو جائے گا تو پھر وہ پرواز کرتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے، عظمت الہی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ ذکر الہی کرتا ہے تو وہ امام وقت سے بھی قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ دل پاکیزگی کی طرف جاتا ہے، دل طہارت کی طرف جاتا ہے، دل اس کی طرف طہارت کی طرف جاتا ہے، اور دل سے جب طہارت کی طرف جاتا ہے تو پھر اندر سے اسے اطمینان ملتا ہے، وہ شخص پرواز کرتا ہے۔ جی صحیح قبلہ، اگر کسی کا دل پاک ہے، اس نے اس کا بندوبست کیا ہوا ہے، اس کا دل پاکیزہ ہے، اور تو کیا اس دل کو نورانی دل کہیں گے؟ اور اگر نورانی دل ہو جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت کیا ہے؟ مطلب اس کو کس طرح سے اس کو آپ ڈیفائن کریں گے؟ جی دیکھیں، چیک کرنا ہوگا، یعنی ہر بشر کو یہ چیک کرنا ہوگا کہ میرا دل نورانی ہے کہ نہیں، اور اس وہ وقت کیسے؟ ممکن ہے جو میں نے آغاز وہ جی بالکل چیک کرنا ہوگا۔ وہ چیک کیسے کریں گے؟ سائیکل کرتے کرتے، جس طریقے سے آپ ایک سکین پر جب دھار لگاتے ہیں تو بار بار جب سائیکل کرتے ہیں، چھری پر جب دھار لگائی جاتی ہے تو بار بار اس کو سائیکل کرتے ہیں حجر پر، پتھر پر۔ تو جب سائیکل کرنے والا شخص ہوتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اب جو ہے اس کے اندر وہ جلا پیدا ہو گئی ہے، وہ قوت پیدا ہو گئی سکین کے اندر، سائیکل بات۔ اسی طریقے سے قلب بشر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان القلب اذا صفا وضاقت به الارض حتى يسمو۔ فرماتے ہیں کہ سائیکل قلب میں محنت تو بہت ہے، یعنی آپ کو سائیکل قلب کرنے کے لیے محنت بہت ہے۔ محنت کیسی ہے؟ یعنی آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ رحم دلی آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر آپ شقی القلب تو نہیں ہو گئے، قلب قاسی تو نہیں ہے دل، قلب مختوم تو نہیں ہے، قلب منافق تو نہیں ہے، یا کوئی ایسا قلب تو نہیں ہے کہ جسے خدا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو جب آپ اپنے قلب کی حالت کو چیک کریں گے، اس کا معالجہ کریں گے اور سائیکل کریں گے تو یقیناً قلب بشر بہتر ہو جائے گا۔ اب آئیے، اگر آپ کہیں تو میں ایک امپورٹنٹ رسول اللہ کا پیغام بھی پیش کر دوں تاکہ مزید یہ جواب کے لیے تائید بن جائے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ انا ابعد الناس یا رسول اللہ من اللہ القلب القاسي۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، خدا سے سب سے زیادہ کون سا بندہ دور ہوگا؟ خدا سے سب سے زیادہ بندہ کون سا دور ہوگا؟ یہ تو سوال ہے نا، کوئی بھی سوال کر سکتا ہے۔ لندن میں لوگ سوال کر سکتے ہیں، بھیا اللہ سے سب سے زیادہ دور کون ہوگا؟ اللہ یعنی دور سے مراد اللہ کسے نہیں پسند کرتا؟ دور بھگا دے گا ایسے شخص کو، کسے دور بھگائے گا؟ رسول خدا وارث شریعت، جس کے زبان پر، لسان پر، بیان پر، کلام پر، سینگ پر آیات الہی کا پہرا ہے، اس کا یہ پیغام ہے۔ دنیا کے جوانان غور کرو کہ اللہ کے نزدیک، غور کیجئے گا، وہ بشر بہت برا ہے یا بہت دور ہے خدا سے۔ کون؟ القلب القاسی، جس کا دل سخت ہے۔ سخت دل والے کو نہ خدا پسند کرتا ہے اور نہ ہی اہل بیت اطہار پسند کرتے ہیں۔ لہذا دل کو نرم رکھنا ہوگا، دل کو حزین رکھنا ہوگا، دل کو خاشع رکھنا ہوگا، دل کو مومن رکھنا ہوگا۔ جی
اچھا، قلب کو قبلہ قوی کس طرح سے بنایا جائے کہ قلب کو قوت عطا ہو، تاکہ اس کو جلا عطا ہو، اس کو نور عطا ہو، اس کو جو ہے وہ وسعت قلبی اس کے اندر پیدا ہو؟ تو ان تمام چیزوں کو اس کو مسبب کرنے کے لیے، سارے اسباب جو ہے وہ مہیا کرنے کے لیے کس طرح سے قوی کس طرح بنائے؟ دیکھیں، قلب قوی اس وقت ہوگا جب اس کے اندر مرض نہ پایا جائے. جیسے بشر ہے، اور بشر کا جسم جو ہے امراض سے خالی ہو، بشر کو کوئی مرض لاحق نہ ہو، فرض کی جسے کوئی بیماری نہ ہو، تو ماشاءاللہ وہ ہیلتھی بھی نظر آئے گا، ویلدی بھی نظر آئے گا. اور اگر بیمار ہے وہ شخص، تو آپ کچھ بھی اسے کھانے کے لیے دیجیے گا تو بس دو چار لقمے لے گا اور بالکل مریض کی طرح اپنے آپ کو سائڈ میں کر لے گا. تو کیوں اس نے اپنے آپ کو سائڈ میں کر لیا؟ نعمت الہی سے استفادہ کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں نہیں نعمت الہی کا یہ مریض ہے، مریض ہے یہ کا یہ مریض ہے. تو اگر جسم بشر، انسان کا جسم امراض میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر وہ صحیح معنوں میں نعمت الہی سے استفادہ نہیں کر پاتا، بلکہ کمزور ہو جاتا ہے. تو اللہ اسی طریقے سے آواز دی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے، علیہ اصل السلام۔ قوت القلب التوکل علی اللہ. فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، قلب میں اللہ اکبر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوت پیدا ہو، جی مولا آپ کو ہم چاہتے ہیں ہمارا قلب جو ہے وہ قوی ہو۔ یقیناً قوی ہو اور شکستہ نہ ہو جائے فوراً. تو مولا قلب کو ہم کیسے قوت بخشیں؟ تو آواز دی کہ التوکل علی اللہ، اللہ پر اعتماد رکھو، سبحان اپنے اللہ، خدا سبحان پر اللہ، اللہ اعتماد اکبر۔ رکھو، خدا کو فراموش مت کرو. آپ کا دل اگر کنیکٹڈ ہوگا خدا کی طرف اور خدا سے اتصال ہو جائے گا، اور توکل علی اللہ آپ کے اندر اگر پیدا ہو گیا، تو آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا. کوئی بھی مسئلہ ہوگا سبحان آپ کہیں گے نہیں میرا خدا بہتر کرے گا، خدا میرے حق میں بہتر کرے گا، یا جو خدا کی مصلحت ہوگی. تو چونکہ آپ کا دل جو ہے سبحان اللہ، اس کا توکل خدا کے اوپر ہے، تو اللہ آپ کے کو اوپر ہے، قوت ملے سبحان گی اللہ، انشاءاللہ. بالکل، پھر سبحان آپ کو اللہ۔ بیک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی، ورنہ بہت سارے لوگ جو ہے ہر وقت بیک اپ کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو اس ہاں، لیے توکل علی اللہ جوانان ضروری ہے. جی صحیح، ایک بہت اہم نقطے کی جانب قبلہ آگے بڑھیں گے، اور اس کو اگر آپ نے کھولا تو یقیناً ہمارے جو دوست اور ہمارے احباب، ہمارے جوانان جس وقت میں ہم سن رہے ہیں، وہ یقیناً اس سے ضرور جو ہے وہ استفادہ کریں گے کہ خلقتاً جب انسان خلق ہو رہا ہوتا ہے، جو خلقتاً قلب کو اللہ کیسے جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. یعنی جب انسان خلق ہو رہا ہے اور اپنے قلب کے ساتھ، تو کیا قلب صافی کے ساتھ خلق ہوتا ہے اور یہ سارے اوصاف لے کر جینیٹکلی وہ پیدا ہو جاتا ہے، یا جو ہے وہ جیسے بعض لوگوں کے اندر بغض، کینہ، حسد، یہ تمام چیزیں وغیرہ وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ قلب جو ساقی ہے وہ آتا ہے؟ یعنی کس طرح سے ہوتا ہے؟ خلقتاً ہے، یا یہاں پر معاشرے کا، تربیت کا، ان تمام چیزوں کا اثر انداز ہو جانا، جس طرح سے جسم کے اوپر بیماری وارد ہوتی ہے اس کی اپنی غلطیوں سے، موسموں کی وجہ سے، مختلف چیزوں سے، تو کیا نفس کی بیماری کی وجہ سے صافی اور ساقی میں تبدیل ہوتا ہے، یا خلقتاً اس کو خلق ایسا کیا جاتا ہے؟ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ ہم جو ہے وہ اس پر جبر کے قائل ہو گئے، مگر یہ کہ اس کو کھولنا بھی بڑا ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، مولا سلامت رکھیں آپ کو. دیکھیں، اگر انٹلیکچوئل اور تھنکر اور مفکرین سے سوال کیا جائے، تو مفکرین جواب اس کا یہ دیں گے کہ اگر قلب جو ہے وہ جب اللہ اسے کریٹ کر رہا تھا، بنا رہا تھا، اس وقت اگر اس کے اندر یہ برائیاں موجود تھیں، تو پھر چونکہ برائیاں موجود تھیں تو پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ اپنے قلب کو ٹھیک کرو، اپنے قلب کو پاک کرو، اپنے قلب کو طاہر رکھو؟ ایگزیکٹلی۔ تو یہ آج کے انٹلیکچوئل بھی یہی کہیں گے. اب اس کے لیے امام صادق نے بہت اچھا جواب دیا، وہ مولا کا جواب صلی سن اللہ لیجیے. علیہ یقول الصادق، جوانان غور کرو، غور کرو. یقول المولا علیہ السلام، اگر یہ حدیث آپ تک پہنچ گئی تو میں سمجھتا ہوں آپ کی فکروں میں انقلاب کے لیے کافی. فرماتے ہیں خلق اللہ القلب، اللہ نے قلب کو، دل کو خلق کیا ہے. دل پر کنٹرول رکھیے گا ہمیشہ، دل کو ادھر ادھر نہ جانے دیجیے گا. خلق اللہ القلب، اللہ نے دل کو خلق کیا. کیسے خلق کیا ہے مولا؟ دل کو کیسے خلق کیا؟ آواز دی طاہرن صافیا. دل کو جب بنا رہا تھا خدا، قلب کو جب بنا رہا تھا، تو خلقت کے وقت، کریشن کے وقت دل کو خدا نے
طاہر بھی اور صافی، یعنی بالکل صاف، پاک اور صاف خلقتاً اللہ نے قلب بشر کو خلق کیا. غور فرمایا آپ نے. اب آئیے آگے مولا نے کیا فرمایا، کہتے ہیں وجعل، بہت امپورٹنٹ، یہ بہت اہم نقطہ، میں اس کی شرح ضروری ہے کرنا. وجعل غذاہ الذکر، سوال ہو سکتا ہے کہ جسم کی غذا تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم یہ کھائیں، ہم یہ کھائیں، ہم یہ کھائیں، ہمارے جسم کی ظاہری جو غذا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جو نعمت الہی خلق ہوئی ہیں، جو فواکہ، فروٹس اور یہ اور کھانا اور پینا، یہ واضح ہے. روحانی غذا ایک الگ ہے. تو دل کی غذا کیا ہے؟ بھائی دل زندہ کیسے رہے گا؟ سوال ہو سکتا ہے یہ دل کیسے زندہ رہے گا، اس کی غذا کیا ہے؟ کیا ہم اس دل کو غذا دے رہے ہیں یا اسے بھوکا رکھے ہوئے؟ یہ بھی ڈے آف ججمنٹ میں سوال ہوگا جوانوں آپ سے کہ آپ نے اپنے دل کو غذا دیا، دل کو آپ نے سیراب کیا یا آپ نے بھوکا مار دیا؟ خود تو کھا رہے تھے، دل کو نہیں کھلایا آپ نے، تو ظلم کیا نا، ظلم کیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس پروگرام پر غور کرو جوانوں اور انقلاب لاؤ. فرماتے ہیں وجعل غذاہ الذکر، دل کی غذا کا نام ذکر ہے. غور فرمایا آپ نے، یعنی آپ ذکر اگر چھوڑ دیں گے، ذکر الہی، ذکر اہل بیت چھوڑ دیں گے تو دل آپ کا مر جائے گا، مر جائے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کو غذا ہی نہیں دی. اس کی غذا کا نام ذکر تھا، دل کی غذا کا نام ذکر الہی ہے. اسے غذا دیجیے. آپ تو کھا رہے ہیں، اسے بھوکا رکھے ہوئے دل کو اپنے، یہ کیسا انصاف ہے؟ اے دنیا کے لوگوں، آپ تو کھا رہے ہو، آپ تو دنیا کی غذائیں تناول کر رہے ہو، طرح طرح کی آپ نعمتیں کھاتے ہو، اور دل کو آپ نے کیا کھلایا؟ کچھ کھلایا گا؟ نہیں کھلایا. ذکر الہی سے دل کو عزیزان گرامی کھلائیے. والفکر والحیب والتعظیم، فرماتے ہیں دل کی غذا کیا ہے مولا؟ آواز دی کا ذکر دل کی غذا ہے، فکر دل کی غذا. فکر کیوں دل کی غذا ہے؟ بھائی موسی صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں فکر دل کی غذا کیسے؟ فکر دل کی غذا اس لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ پرواز اگر طائرہ فکر نہیں کرے گا تو آہستہ 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 پھر اسے پرواز نہیں کر پائے گا، طیران میں اسے اڑنے میں اسے دشواری ہوگی. تو اسی لیے کہا کہ دل کو اڑنے کا، بلند ہونے کا، پرواز کرنے کا جو ہنر اللہ نے خلقت عطا کیا ہے اسے پرواز کرنا چاہیے. یعنی فکر بھی غذائے قلب ہے. تھنک، سوچو، ہر عمل سے پہلے سوچو، ہر فکر سے پہلے سوچو، ہر ایکشن سے پہلے سوچو. سوچو ضرور، اللہ نے جو تمہیں دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، فکر دیا، اس کا استعمال کرو. تو پہلی غذا ذکر ہے، دل کی پہلی غذا ذکر ہے. دوسری غذا کیا ہے؟ فکر، ذکر اور فکر. تیسری غذا کیا ہے؟ والحیبۃ، حیبت ہے. چوتھی غذا کیا ہے؟ تعظیم ہے. تعظیم سے مراد کیا ہے؟ حیبت بھی واضح ہے، اسے واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تعظیم کیا ہے؟ تعظیم سے مراد یہ ہے جوانان، بالکل تعظیم جو ہے وہ تعظیم بہت ہی اہم ہے. تعظیم سے مراد اگر میں اس کو لفظوں میں واضح کروں یا اصطلاحاً تو بہت عظیم لفظ ہے یہ. تعظیم خدا جس طرح سے واجب ہے، تعظیم اہل بیت جس طرح سے واجب ہے، اسی طریقے سے تعظیم بشر بھی واجب ہے. You are not allowed to insult anybody. I am not allowed. He is not allowed. Nobody is allowed to insult anybody. تعظیم بلکہ توقیر، احترام بشر ضروری ہے. جب آپ احترام کریں گے ایک دوسرے کا تو آپ کا دل جو ہے مزید کشادہ ہوگا، آپ کو سکون اور قرار ملے گا. اور اگر آپ نے بے احترامی کی، بس مجھے عزت ملے اور میں کسی کا احترام نہیں کروں گا، تو اس کی وجہ سے آپ کا دل بھی مردہ ہو جائے گی، اس لیے کہ جو غذا دل کو دینی چاہیے تھی آپ نے نہیں دی. تو دل کی غذا ذکر ہے، فکر ہے، حیبت ہے اور تعظیم ہے. جی چند دقیقے ہمارے پاس دامن وقت میں مزید ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہم چاہیں گے کہ آپ کی موجودگی سے استفادہ کریں. تعمیر قلب کے لیے، یعنی دل کی تعمیر کے لیے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سوشلائزیشن کرنی چاہیے. عموماً بعض لوگ سمجھتے ہیں، ان کا نظریہ ایک یہ ہے کہ جتنا لوگوں سے دور رہیں، رائبانہ زندگی گزاریں، اتنا جو ہے وہ بچے رہیں گے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ رائبانہ زندگی کی مذمت ہوئی ہے اور لوگوں کے اندر جانا، ان کے مسائل کو درک کرنا، ان کی معاونت کرنا، ان کے ساتھ ملنا جھلنا، دکھ میں، غم میں، ہر چیز میں جو ہے وہ شریک ہونا، اس کو جو ہے وہ دین کہا گیا. تو قبلہ تھوڑا سا اس کا بیان کر دیں، اس میں سے افضل ترین شے جو ہے وہ کیا ہے جس سے تعمیر قلب ہو سکے؟
جی مقدمتاً چند الفاظ اور پھر اس کی دلیل کے لیے حدیث پیش کروں گا. دیکھیں جی تعمیر قلب کے لیے جو پروردگار نے بہت ساری آیات میں بھی ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ روایات بھی پائی جاتی ہیں، حدیث بھی پائی جاتی ہیں. اب آئیے مولائے متقیان علی بن ابی طالب سے سوال کیا گیا، مولا ہم اپنے قلب کو معمر کیسے رکھیں؟ یعنی اپنے قلب کی، غور کیجئے گا، قلب کی بلڈنگ کو یا عمارت کو باقی کیسے رکھیں، منہدم نہ ہونے دیں. یہ کیا دل کی عمارت منہدم ہو جاتی؟ یہ تو اس کو ہم مزید تعمیری کام کیسے کریں؟ اپنے دل کا جو تعمیری کام ہے ہم کیسے کریں؟ یعنی تعمیر قلب کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مولا متقیان جواب دیتے ہیں، جوانان کہتے ہیں لقاء اہل الخیر، اہل خیر سے ملنا، اہل خیر سے ملاقات کرنا. عمارت القلب، اس سے دل آپ کا معمر ہوتا ہے، دل کی تعمیر ہوتی ہے. اب ذرا اس کو اور واضح کر دوں، ورنہ میرے خیال میں شاید بات واضح نہ ہو پائے بچوں کے لیے. دیکھیں ملاقات اہل خیر سے کرنے سے دل کی تعمیر کیسے ہوگی؟ ایک شخص اہل خیر میں نے جا کے اس سے ملاقات لی، میرا دل میں جو تعمیری کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ بالکل پیدا ہوگی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جوانان آپ ایسے افراد سے جا کے ملے جو ہیومینٹی کے لیے کام کرتے، ایک سخی شخص سے آپ نے ملاقات کیا جو انسانیت کے لیے کام کرتا ہے. اب جب ایک سخی شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ کے اندر جو ٹول آف جس کو کہہ لیجئے کہ سخاوت اگر وہ ایکٹیو نہیں تھا تو اسے دیکھ کر آپ کے اندر بھی ذرا سا ایک جذبہ پیدا ہوگا. آپ نے دیکھا ایک شخص کو جو اہل خیر ہے، جو نیکی کرتا ہے انسانیت کے لیے، جو خدمت خلق کر رہا، جو بشر کے لیے کام کر رہا، جب آپ ان سے ملتے جلتے رہیں گے تو آپ کے دل پر جو گرد پڑ جاتی ہے حب دنیا کی وجہ صحیح، سے، اور وہ پھر اتر جائے گی. ٹولز آف ہیومینٹی جو ہاں بالکل وہ اتر جائے گی، اور پھر ٹولز آف ہیومینٹی آپ کے ایکٹیو ہو جائیں گے. جی بالکل صحیح. قبلہ صرف 2 منٹ ہیں، اور دل اگر سرچشمہ حکمت ہے، دل کو جو ہے وہ سرچشمہ حکمت کہا گیا، تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے لیے کیا حدیث ارشاد فرمائی؟ ہم چاہیں گے کہ یہ آپ اور سنا دیں تاکہ اس کے بعد ہم پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے. جوانان خدا آپ سب کو سلامت رکھے. 2 قول میں پیش کروں گا اس کی دلیل کے لیے. یقول علی علیہ الصلوۃ والسلام لا يصدر عن القلب السلیم او عن القلب السلیم الا المعنى المستقیم. ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارا دل جو ہے وہ سلیم ہو چکا ہے، دل ہمارا مریض نہیں ہے؟ پتہ کیسے چلے؟ یہ تو سوال ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی آپ سے کال کر کے پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ہاؤ چنو کہ میرا دل اب سلیم ہو چکا ہے. ہاں مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت جب آپ کے دل سے اچھی باتیں نکلیں، جب آپ کے دل سے خیر نکلے، آپ کے دل سے معنی مستقیم یعنی صحیح معنی، صحیح فیصلے، صحیح ڈیسیزن، اچھی باتیں، خیر کی باتیں، نیکی یا جو ہیومینٹی کے لیے کام ہے، وہ تمام چیزیں اگر آپ کے سرچشمے دل سے صادر ہونے لگے تو آپ سمجھ لو آپ کا دل مریض نہیں بلکہ سلیم ہے. پھر آگے مولا نے کہا یقول علی علیہ الصلوۃ والسلام القلب ینبع الحکمہ. مولا فرماتے ہیں کہ قلب ہی سے تو حکمت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ غور کیا جوانان، قلب ہی سے تو حکمت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں. بھیا اگر قلب اور دل مریض ہوگا، بیمار ہوگا تو حکمت کے کیسے سرچشمے، دریائے حکمت کیسے بہیں گے اگر دل مریض ہوگا؟ اس لیے دل کو پاک کرنا، دل کو صاف کرنا، دل کو طاہر رکھنا، دل کو حزین رکھنا، دل کو خاشع رکھنا ضروری ہے، اسینشل ہے، مسٹ ہے جوانان، امپورٹنٹ ہے. لہذا آج کے اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ مسکرانا بھی ضروری ہے، اور اگر انسان مسکرائے گا نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا دل جو ہے، اگر فرض کیجئے کہ فضائل اہل بیت سن رہے ہیں تو وہاں آپ کو خوش ہونا بھی ہے، مسکرانا بھی ہے. کبھی کبھی آپ کو جب عبادت الہی میں گئے تو آپ حزین بھی ہو گئے، آپ نے عبادت کی تو وہاں خوشی بھی پیدا ہو گیا. تو آپ کو ان حالتوں میں اپنے دل کو رکھنا ہے جو حالتیں خدا کو پسند ہے. سلمکم اللہ جمیعا. خدا آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ. حیاکم اللہ. علیکم السلام. جزاک اللہ قبلہ. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب کو. ہندوستان سے ہمارا موضوع